अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है। जैसे कि हम रमज़ानुल मुबारक के आप 2 अशरे में आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे, इसमें हमने कोशिश की कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सेहत के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा के हवाले से, अहमियत और फ़जीलत के हवाले से प्रोग्राम्स पेश करें और आपने उनको पसंद भी किया। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत ख़ास है। शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम का दिन है आज। इस दिन की तारीख़ में जितनी अहमियत है और इस दिन से हमें जो सबक मिलता है, आज हम प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। साथ ही कोशिश ये करेंगे कि हम ये बता सकें कि जब यहाँ से हमारी वो हस्तियाँ रुखसत होती हैं इस दुनिया से, कि जिन्होंने इस दुनिया में आने का उनका मकसद ये था कि इस्लाम का झंडा सर बुलंद करना। इस्लाम के हवाले से अगर वो इस्लाम के झंडे को उस वक्त ना खड़ा करते, ना बुलंद करते, तो शायद आज कोई इस्लाम का नाम लेने वाला भी ना होता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने शुजाअत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की कि कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। हम पंचतन पाक का सदका खाते हैं और अली का नाम लेने वाले किसी मैदान में नहीं हारते हैं। जब ये हस्तियाँ इस दुनिया से रुखसत होती हैं तो इन्हें पता होता है कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। मौला अली अलैहिस्सलाम को भी पता था। उन्होंने 2 दिन पहले जो है वो तमाम लोगों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि मुझसे सवाल करो। तुम में से जो भी मुझसे सवाल करना चाहता है, मुझसे सवाल करो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम जो है वो ढूंढते फिरो कि हमें जो है वो सवाल करना था और ये सवाल रह गया। क्योंकि वो जानते थे कि उनकी शहादत का दिन कौन सा है, किस दिन एक जालिम जाबिर इंसान ने उन पर वार करना है। इस सारे मामले को, इस सारे किस्से को आज हम सुनेंगे अकीदत और एहतराम के साथ और जानेंगे कि आज का दिन कितना बड़ा है और हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत रखता है। हम सिर्फ मंसूब तो कर देते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, लेकिन असल में हमें सबक क्या मिल रहा है। इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज बहुत बड़ी शख्सियत, हमने यहाँ पर उनको दावत दी है। उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आप सबके जाने पहचाने अल्लामा हसन रज़ा बाकिर साहब आज मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं अल्लामा साहब, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आज ख़ास दिन है, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो मैं चाहूँगी कि आप वहीं से इसका आगाज़ करें और हमें ये पूरा वाक़या जो है वो बताइए कि किस तरह से जो है वो यहाँ तक नौबत आई और ये वाक़या हमें क्या सबक देता है, हमने इससे क्या सीखा या हम इससे क्या सीख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन। सबसे पहले मैं तमाम अपने नाज़रीन को शहादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों के सदक़े में हमारे मुल्क को तरक्की और कामयाबी और कामरानी दे और परचम इस्लाम को हमेशा सरबुलंद रखे। आमीन। देखिए, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी का हम मुतालिया करें और उनकी शहादत पे नज़र दौड़ाएं तो हमें ये पता चलता है कि जिन हस्तियों ने अपने खून से शजर इस्लाम की आबियारी की है, उन्होंने इस्लाम की राह में किन कठिन हालात का सामना किया है। बिल्कुल सही। अगर हम अमीरुल मोमिनीन की शहादत की बात करें तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछा जाना पड़ेगा कि जिसका ताल्लुक़ जंगे सिफ़ीन के बाद वाक़या तहकीम के साथ है और फिर उसके बाद जंगे नहरवान के साथ है। सही। जंगे सिफ़ीन पर एक गिरोह अमीरुल मोमिनीन से अलग हो गया था जो बाद में ख़वारिज के नाम से पहचाने जा रहे थे। जी। इन लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी खिलाफत में आपको इस कदर सताया, इस कदर तंग किया कि तारीख़ में मिलता है कि अगर मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी नमाज़ खड़ी करते हैं तो वो मुकाबले में अपनी नमाज़ और जमात खड़ी कर लेते हैं और लोगों को रोक रहे होते हैं कि अली के पीछे नमाज़ न पढ़ो, इनके पीछे नाउज़ुबिल्लाह नमाज नहीं होती। लेकिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम खामोश थे जब तक वो आपकी ज़ात पे हमला कर रहे थे। सही। फिर इन लोगों ने आम मुसलमानों की इज़्ज़त व नामूस और जान की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए। एक सहाबी रसूल थे, वो अपनी ज़ौजा के साथ सफ़र कर रहे थे तो ख़वारिज के गिरोह ने उन्हें रोका। जी। उनकी ज़ौजा हामिला थी, उनके शिकम से बच्चा निकाला, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया।
اس کے بعد امیر المومنین نے کہا اب اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں تلوار اٹھاؤں. صحیح. اب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ان کے خلاف مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں اس فتنے کے خاتمہ کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور خوارج کے درمیان ایک معرکہ ہوا جسے جنگ نہروان کہتے ہیں. صحیح. اور دیکھیے تمام علماء اسلام کہتے ہیں اگر حضرت علی علیہ السلام نے خوارج کے خلاف یہ مسلح جنگ نہ کی ہوتی، ان کے خلاف زور اور طاقت کے بل بوتے پر ان کا خاتمہ کرنے کی سعی نہ کی ہوتی، تو قیامت تک مسلمانوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ جو خوارج کا فتنہ سر اٹھاتا ہے اسے کیسے روکنا. بالکل ٹھیک. ورنہ لوگ کہتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، جو عام مسلمانوں کی جان مال ناموس پہ حملہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستان نے بھی دہشت گردی کی راہ میں ایسے بہت سے گروہ کا مقابلہ کیا ہے جن کی در حقیقت سوچ تکفیری اور خوارج والی تھی. اب بھی کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اسلام کے نام پر مسلمانوں کی جان مال ناموس کو لوٹا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کہا طاقت کے بل بوتے پہ ان کا راستہ روکنا ہے. اب جنگ نہروان ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے صرف 10 لوگ شہید ہوتے ہیں اور ادھر سے صرف 10 لوگ باقی بچتے ہیں، باقی مارے جاتے ہیں. آپ کے ساتھی آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، اب خوارج کا فتنہ ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ فتنہ قیامت تک رہے گا. یہ جو 10 لوگ دیکھ رہے ہو یہ قیامت تک اس فتنے کو لے کے چلیں گے. کہا ابھی تک تو یہ اپنے باپ کے صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں اور یہ اب دیکھیں گے کہ یہ فتنہ اب کبھی ختم قیامت تک نہیں ہوگا. یہ اسی وقت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا. گویا آپ نے آج تک یہ فتنہ جو ہے وہ قائم ہے اور رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا. ہم کتنے اسلامی ممالک میں آج بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ کبھی مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہ در حقیقت وہی خوارج کی سوچ ہے. اب وہ 10 لوگ بچے. اب ان 10 بچ جانے والے لوگوں میں سے 3 لوگوں نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسلام میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ فتنے کی جڑ ہے ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے. اور انہوں نے پھر پلاننگ کے ساتھ یہ کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی 19 تاریخ کی نماز فجر پہ ہم ایک ہی دفعہ حملہ کریں گے. ایک شخص کوفہ آ گیا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، دوسرا شخص مصر چلا گیا، تیسرا شام چلا گیا. اور جب عبد الرحمن ابن ملجم آیا کوفہ میں، اس کا مقصد کیا تھا کہ اس نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنا تھا. لیکن کوفہ جب یہ آیا تو وہاں پہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا قطامہ. یہ اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو گیا. جب اس کی اس سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی بھی خوارج کے گروہ سے تعلق رکھتی تھی. اچھا. اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو حق مہر میں تم سے علی کا سر مانگوں گی. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے اسے کہا کہ در حقیقت اگر میں تمہیں بتاؤں تو میرے کوفہ آنے کا مقصد یہی تھا. خبیث. بالکل ٹھیک. اور پھر اس نے کہا میں تمہیں کچھ اور ایسے لوگوں سے ملواتی ہوں کہ جو اس کام میں تمہاری مدد کریں گے. پھر اس نے ایک شخص اور وردان تھا جو غلام تھا، اس نے کہا یہ اس کام میں تمہاری مدد کرے گا. بالآخر جو تعین تھا کہ 19 ماہ رمضان کی صبح کو ہم نماز فجر کے وقت حملہ کریں گے. اور عین نماز فجر کے سجدے میں جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، بلکہ اگر اس سے ایک مرحلہ پہلے دیکھیں، جس روز مولا علی علیہ السلام کے سر اقدس پہ یہ ضرب مار رہا تھا، جب آپ مسجد تشریف لائے تو وہاں پہ کچھ لوگ سو رہے تھے. انہی میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی سو رہا تھا. جی. اور یہ الٹا سویا ہوا. آپ نے اسے اٹھایا، کہا اٹھ، اور اللہ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے. بے شک جانتے تھے. اسی شب میں حالانکہ مولا علی کے کچھ اصحاب اور ساتھی آپ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوارج کے کچھ مشکوک چہرے بہت زیادہ کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، آپ آج مسجد میں نہ آئیے. مولا نے کہا جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کوئی نہیں ڈال سکتا. بالآخر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے گلدستہ اذان پہ گئے، خود اذان کہی، پھر آپ نے نماز فجر پڑھائی. جب آپ سجدے کی حالت میں تھے تو یہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اس نے وہ تلوار جو زہر میں بجھائی ہوئی تھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس پہ وار کیا. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ.
اب دیکھیے یہی کائنات کا بہادر ترین شخص اور شجاع ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے سر اقدس پہ وار ہوا تو آپ نے کوئی مایوسی والی بات نہیں کی، آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو علی کی خواہش تھی کہ انہیں منصب شہادت نصیب ہو، آج علی وہ منصب شہادت پا رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ تاریخ اسلام میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ جب ان کی ولادت ہو رہی تو اللہ کے گھر کعبہ میں ہو رہی تھی، جب ان کی شہادت ہو رہی تو اللہ کے گھر مسجد میں ہو رہی تھی۔ اور سمجھیے کہ اسی دن سے یہ دہشت گردی کی تاریخ رقم ہو گئی کہ جب مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مسجد میں عین نماز کی حالت میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، تو اب اسلام نے ایک خط فاصل کھینچ دیا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن وہ مسجد میں مسلمانوں کا ناحق خون بہاتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا اسلام سے نہیں تعلق، بلکہ وہ ان خوارج کے نقش قدم پہ چل رہا ہے کہ جن کا امیر المومنین نے طریقہ یہی بتایا کہ ان کے خلاف قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دور میں جو ہم یہ گزر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے کس طرح شہید کیا جائے گا، وہ جانتے تھے کہ وہ خبیث جس کو وہ اٹھا رہے ہیں، جو اللہ کے گھر میں اس وقت مسجد میں سو رہا ہے، اسی نے وہ زہر سے بھری ہوئی تلوار جو ہے جو پری پلانڈ وہ اپنی پلاننگ کر کے وہاں پر آیا تھا، اس نے وہ کام جو ہے وہ کرنا تھا، کیونکہ وہ یہ سب جان رہے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ یہ شہادت انہوں نے جو ہے وہ اس وقت میں کہتی ہوں کہ خود لی، اسے قبول کیا کہ یہ اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو انتشار ہے، ہم یہاں سے اپنی تاریخ سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ ہم پنجتن پاک کا نام لینے والے ہیں، نام لیتے ہیں، ان کا صدقہ کھاتے ہیں، پھر ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ اسلام کا اس وقت جھنڈا سربلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، انہوں نے اللہ کے آگے لبیک کہا، انہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے وہ عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، لوگوں کی خدمت میں گزاری، جن لوگوں نے ان کو پتھر مارے، جن لوگوں نے ان کو لہو لہان کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے پیار اور محبت کا درس دیا۔ آج یہ سب چیزیں مسنگ ہیں ہمارے پاس سے۔ ہم کیوں مولا علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں یا علی مدد، لیکن جب یا علی مدد کہہ کے کوئی میدان میں اترے تو وہ پھر جیت اس کی پکی ہے۔ یہ تو ماننے والوں نے جو ہے وہ اس چیز کو مانا ہے، لیکن جب علی کا نام لینے والے نام لیتے ہیں تو کچھ سننے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ مولا علی کا نام لیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں اور جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں، بس باقی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے پنجتن پاک تو سب کے ہیں، انہی کا صدقہ سب کھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے حدیث میں ارشاد فرما دیا تھا، صحیح مسلم کے باب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تیری محبت ایمان کی نشانی ہے اور تیرا بغض نفاق کی نشانی ہے۔ یعنی جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو گویا یہ ہم ایک کسوٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جیسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمانہ رسالت تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ کہ آپ کیسے اس زمانے میں مومن اور منافق کو پہچانتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا تو ہم اس کے سامنے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ اگر تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا تو پتہ چلتا یہ پکا مومن ہے، لیکن اگر اس کے پیشانی اور تیوریوں پہ بل آ جاتا تو پتہ چلتا اس کے دل میں نفاق ہے۔ اگر آج ہم بھی یا علی مدد کہتے ہیں یا نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو سمجھیے وہی جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ مدد کہیں، اللہ نے مدد کرنی ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جی اب دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ مدد اور یا علی مدد، جب ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم یا اللہ مدد کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، در حقیقت یا علی مدد بھی یا اللہ مدد ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے اذن، مشیت اور حکم کے تحت وہ مدد کرتے ہیں۔ مولا کا لفظ اللہ کے ساتھ ہے مددگار، مولا کا لفظ علی علیہ السلام کے ساتھ ہے مددگار۔ اب دونوں مولا ہیں، اکثر جو ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مولا کیوں لگتا ہے علی کے نام کے ساتھ، مولا علی کہہ کر کیوں پکارا جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس چیز کی بھی ذرا وضاحت کر دیں۔
مولا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس میں ایک میں قرآن کی آیت سے عرض کروں گا اور دوسرا نبی کی حدیث سے۔ جی مولا بنا ہے ولی سے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا ایک اللہ تمہارا مولا ہے، ایک اس کا رسول مولا ہے، اور دوسرا وہ صاحب ایمان کہ جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور یہ تیسری ولایت جیسے علماء اہل سنت اور اہل تشیع سب نے لکھا ہے، جب امیر المومنین نے مسجد نبوی میں سائل کو حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح۔ اور پھر اگر آپ دیکھیے جب کفر و اسلام کا پہلا مسلح معرکہ جنگ بدر میں ہو رہا تھا، جی بالکل صحیح، اگر ہم اس معرکے میں بھی دیکھیں تو کافروں نے مسلمانوں پہ ایک نفسیاتی حملہ کیا تھا۔ انہوں نے مسلح جنگ سے پہلے ابو جہل نے کہا کہ ایک نعرہ لگاؤ کہ نحمل العزى ولا عزى لكم، یا بعض روایتوں میں ہے لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے پاس عزا جیسا خدا ہے، تمہارے پاس عزا جیسا خدا کوئی نہیں۔ رسول خدا نے مولا علی کو کہا جاؤ آپ کافروں کا جواب دے۔ اب دیکھیں نعرے کا جواب نعرہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے سامنے جا کے نعرہ لگایا لنا المولا ولا مولا لکم، کافروں ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کفر و اسلام کے پہلے معرکے میں حضرت علی علیہ السلام نے کفار کی اکثریت کے سامنے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ نے وہ احسان یوں اتارا کہ جب مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حجت الوداع سے واپسی پر مقام خدیر خم پہ آیا تو وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا رسول جو حکم آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے وہ حکم نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب خود رسول خدا امیر المومنین کو منبر پہ لے کے گئے اور ان کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کی مولائیت کا نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ بلند کرنا بھی سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا۔ اور اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے آج اس سوال کے بعد جیسے آپ نے اس کا جواب دیا ہمیں بہت ساری جگہوں سے جواب بھی ملتے ہیں، لیکن جتنی تفصیلاً آپ نے اس کو بیان کیا تو آج کے بعد شاید کوئی نہیں کہے گا کہ مولا کا لفظ علی کے ساتھ کیوں لگتا ہے۔ وہ مددگار ہیں، جب کوئی انہیں مدد میں پکارتا ہے، کسی تکلیف میں پکارتا ہے تو وہ مدد کے لیے آتے ہیں۔ مولا عباس کے ساتھ بھی تو مولا لگتا ہے، بے شک وہ بھی تو جو ہے وہ مدد کے لیے آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ مشہور ہیں۔ یہ تو آزمانے کی بات ہے علامہ صاحب، جس نے آزمایا اس نے پا لیا، اور جو بس اس کے بیچ میں کہیں پھنسا رہ گیا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو ختم کر کے رکھ دیا ہے وہ ہے کہ ہمارا یقین جو ہے نا وہ اللہ، اس کے رسول، پنجتن پاک پر بالکل ہے، بالکل حتمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کوئی کمی جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گی نعوذ باللہ کہ نہیں ہے، لیکن ہم اس یقین کے ساتھ پورے نہیں اترتے۔ دیکھیے میں یہاں پہ عرض کروں گا، در حقیقت ہمیں خارجیت سے بچنا چاہیے۔ صحیح، یہ وہی سوچ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بغض آل محمد اور بغض پنجتن پاک اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بغض ڈالنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح، جو لوگ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں انہیں ستا رہے تھے، آج وہی خارجیت کی سوچ جب امیر المومنین مولائے متقیان کے فضائل دیکھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے اندر کا نفاق ظاہر کرتے ہیں۔ در حقیقت میں سمجھوں گا کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت نبی کے آل اور اہل بیت کے بارے میں بات کی، وہ اشعار میں کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت نبی آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ہے۔ بے شک کہ جو سورہ شورى میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہیے اس رسالت کی اجرت یہی ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت قرآن میں واجب قرار دی، پھر آگے بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کی عزت، قدر و منزلت، شان کے لیے ایک بات کافی ہے، جو آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ
सुभान अल्लाह। अब देखिए एक सुभान मुसलमान नमाज पर जिन में दुरूद पढ़ रहा है, सुभान अगर उन्हीं का नाम लेने से आम जिंदगी में उसके चेहरे पे परेशानी आ जाती है, तो वो सोचे कि जब हमारी नमाज उनकी जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती तो फिर हमारा जब ईमान उनकी अल्लाह और मोहब्बत के बंदा बगैर। जो है वो एक साथ एक ही अमल कर रहे हैं, बेशक अल्लाह खुद दरूद पाक के नजराने अकीदत इन्ना पेश अल्लाह कर व रहे मलाइकतहु हैं। अल्लाह ताला वो जो कादर मुतलक है, बेशक। जिसने पूरी दुनिया बना दी, जिसने मेरे आका की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में कायनात बना दी, इंसान शक बना दिया। उन्होंने बेशक। इंसान बनाया ही इसीलिए कि उन्हें अपने नबी से मोहब्बत थी। अब वो इंसान एक बशर बनाया, फिर वहाँ उनको तकलीफ़ें, परेशानियाँ और ये सब देकर, ये नहीं कि ये कोई मकसद था या उन्हें तकलीफ़ें देना जो है वो ज़रूरी था। ज़रूरी इस वजह से भी था कि हम जैसे लोग जो हम खाक भी नहीं हैं, हमें इन चीज़ों का एहसास भी नहीं। अलामा साहब हमें बताना था कि अगर हम कहीं परेशान हों तो हमें कैसे चलना है। अगर हम एक मौल्लिम हैं, एक उस्ताद हैं, एक शौहर है, एक बीवी है, तमाम रिश्तों से पंचतन पाक ने जो है वो हमें ये बता दिया कि तुमने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना कैसे है। बहुत खूबसूरत। ये तो हमारी यहाँ पे बड़ी अगर मैं कोताही एक है चीज़ कि हम ऐड ना कर दूं, समझें। जैसे आपने कहा उनकी ज़िंदगी, जी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, देखिए हाकिम वक्त और खलीफा भी थे, बिल्कुल, लेकिन आपने इतनी सादा ज़िंदगी बसर की कि अगर एक आम मुसलमान भी हाकिम जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो गुजार सकता था। और और जब एक दफ़ा आप अपने जूते को ही सिलाई कर रहे थे ओहो। तो जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अब इस जूते में और क्या रखे, अभी तक आप सिलाई कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इस सुभान जूते अल्लाह। की क्या कीमत होगी? का बाजार में मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, आपसे निस्बत की वजह से इसकी कदर व मंजिलत सुभान है। अल्लाह, तो सुभान आपने फरमाया इब्ने अब्बास तुम्हारी इस हुकूमत की कीमत मेरी नज़र में इस जूते से भी कम है। तो फिर मैंने क्यों हुकूमत सुभान कबूल अल्लाह। की? सिर्फ इसलिए कि मैं मजलूम को उसका हक उसकी दहलीज तक पहुँचा। सुभान अल्लाह, वरना उन्हें ये दुनिया के मनसब हुकूमत का लालच नहीं था। उन्होंने ऐसी आम सादा ज़िंदगी बसर की कि आम मुसलमान भी अगर उन जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो गुजार हमने तो नहीं अडॉप्ट किया इस चीज़ को लामा साहब। असल में हम ये- इस चीज़ से दूर हो गए। हमें तो हमारे सामने तो ऐसी बड़ी मिसालें हैं। मेरे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, पंचतन पाक इमाम हसन इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस, और क्या देखना बाकी रह गया है हमारे लिए? हम कौन से मुसलमान हैं कि हम जो है वो हर चीज़ पर नुक्ताचीनी करते हैं, हम हर चीज़ पे ब्रांड कॉन्शियस हैं। अगर उस वक्त उनसे बड़े ब्रांड कौन थे, आज उनसे बड़ा ब्रांड कौन है? रहती दुनिया तक इन बड़ी हस्तियों से बड़ा ब्रांड क्या होगा? दुनिया में कोई जितना मर्जी बड़ा ब्रांड बना ले, इन बड़ी हस्तियों से बड़ा ब्रांड तो नहीं हो सकता। लेकिन आज हम ये ब्रांड छोड़ के और दुनिया के ब्रांड के पीछे लग गए। ये क्या किया हमने? देखिए, दर हकीकत जो हमें वो दीन की रूह समझाना चाहते थे, हमने वो रूह लेके अपनी रूह में नहीं बसाई। ये सही कह रहे हम हैं। दर हकीकत पार्ट टाइम मुसलमान बनना चाहते हैं। पार्ट टाइम मुसलमान। कुरान ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू बड़ी फिस्सिल्मि खूबसूरत बात काफ़ा, की आपने, पार्ट पूरे टाइम के पूरे मुसलमान। इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वाह वाह। मैं ये समझता हूँ कि जब मैं मस्जिद में हूँ तो मुसलमान हूँ, जब मैं रोड पे हूँ तो उस वक्त मैं आज़ाद ख्याल जो मर्जी करूँ। सही, नहीं, बिल्कुल वहाँ सही पर भी फरमाया। मुझे अपनी निगाह पे काबू रखना है, वहाँ पर भी मुझे अपनी सोच पे काबू रखना है कि मैं 24 घंटे का मुसलमान होना चाहिए। अब उन हस्तियों की अगर हम बात करें, हम तो एक नबी का कलमा पढ़ के, एक खुदा की मखलूक होने के नाते, एक इस्लाम के पैरोकार होने के नाते इस तरह गिरोह दर गिरोह में बटे जा रहे हैं। लेकिन जिन हस्तियों से हम वाबस्ता हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत का ज़माना था। आप एक दफ़ा कूफा के बाज़ार से गुजर रहे, आपने एक बूढ़े को देखा, वो भीख मांग रहा, गदागरी कर रहा जी। तो आपने रोक के कहा, मेरी हुकूमत में कोई शख्स लोगों के आगे हाथ फैला रहा। लोगों ने इंतहाई हिकारत से कहा, ये मुसलमान नहीं है, ये ईसाई है। बाज़ रिवायात में उन्होंने कहा ये यहूदी है। सही। जब आपने ये लोगों का रद्द अमल और सोच देखी, आपने कहा अगर वो गैर मुस्लिम है तो क्या वो इंसानियत के दायरे से खारिज हो गया? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जब ये जवान था, इसके अंदर ताकत और तवानाई थी, इस्लामी ममलिकत ने इसकी तवानाई से इस्तिफादा किया। आपने फ़ौरन हुक्म दिया कि बैतुल माल से इस बूढ़े गैर मुस्लिम का वजीफा मुकर्रर किया जाए, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज बेनिफिट। बिल्कुल ठीक। आपने ओल्ड एज बेनिफिट के तौर पर उसका वजीफा मुकर्रर किया जो हमेशा उसे दिया जाता था। आज वेस्ट जो है वो इसे फॉलो कर रहा है। बिल्कुल।
سارے اسلامک رول جو ہیں وہ ویسٹ میں فالو ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی رول موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو ایسا کیوں؟ مطلب ہم اس سب چیزوں سے دور کیوں ہو گئے؟ آپ جیسے معلم، علامہ، ہمارے اتنے اسلامک اسکالرز، سب لوگوں نے تو بتایا، اور ہمیں کیا سمجھنا باقی ابھی رہ گیا ہے؟ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ ہمیں بچپن میں جب ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے آنکھ کھولنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کا جو ہے وہ نعرہ سر بلند ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے. پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے ہمارے آخری نبی کون ہیں، مولا علی کون ہیں، ان کی ذات اقدس کی کتنی ویلیوز ہیں، کتنی ان کی جو ہے وہ کردار ہے، شخصیت کے پہلو پتہ لگتے ہیں. پھر بھی ہم نہیں سیکھتے. اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. جب تک ان کی ذہن سازی نہیں ہوگی، نہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہ اس اسلام کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو روح اسلام ہے. ہمارے سلیبس میں ہمارے یہ اسلامی ہیروز ہونے چاہیے. ہمیں سیرت طیبہ تو جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں چیدہ چیدہ پوائنٹس جو ہے وہ بتا دیے جاتے ہیں. بہت بڑی کتابیں، جید علماء کی جو ہے وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو وہاں سے آپ کو صحیح چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. یہ ہم بچوں کے سلیبس میں لے کے کیوں نہیں آتے؟ مولا علی علیہ السلام جو شجاعت اور بہادری کی ایسی مثال ہیں کہ جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے جو ان کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں ہیں وہ ہماری جو ہے وہ پہلی کلاس سے لے کر اور آخری کلاس تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ اب آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے، اور دیکھیے در حقیقت اس پر بھی انتہائی یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے. اب جیسے جو نیا نصاب بھی مرتب کیا گیا ہے، جی تعجب ہے کہ حکومت کو متوجہ ہونا چاہیے کہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں. جی کہ 70 کافر اگر مر رہے تو 35 امیر المومنین کی تلوار سے قتل ہو رہے تھے. بے شک. اگر جنگ خیبر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا برائے نام ہو رہا ہے. جنگ خندق کا تذکرہ ہو رہا ہے، مولائے کائنات کو نکالا جا رہا ہے. در حقیقت ارباب اقتدار کو اس سوچ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. وہ کون سی سوچ ہے کہ جو ہمارے بچوں سے یہ اصل اسلام کی روح لینا چاہتے ہیں؟ کون لکھ رہا ہے، کون رائٹر ہے یہ، کن کی سوچ جو ہے وہ بچے پڑھ رہے ہیں، کون سی سوچ پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ سکیں کہ آج کا دن جو ہے وہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے. صرف شہادت کی بات ہے یہاں تو ایمان کی بات ہے، یہاں تو اسلام کی بات ہے، یہاں تو کردار کی بات ہے، یہاں تو عمل کی بات ہے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اور آپ کو جو ہے وہ ہر چیز آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تو آپ کی یقین کی بات ہے. تو ہم یہ سب چیزیں نہیں سمجھتے. اب دیکھیے، رسول خدا نے فرمایا تھا برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، جنگ خندق کے موقع پر، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا تھا. جب ہم اپنے نصاب سے اس کل ایمان کا تذکرہ کم کر دیں گے تو پھر بچوں کے دل میں وہ ایمان کیسے جائے گا؟ بالکل صحیح. بالکل. جب ہم نے ماں کی آغوش جو بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، بالکل پہلے بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو اسے لوری ہی حضرت علی علیہ السلام کے نام کی دی جاتی تھی، انہیں ناد علی کے نام سے لوری دی جاتی تھی. سبحان اللہ. بے شک. جب ماں کی وہ آغوش ویران ہو جائے گی، بچپن سے ہی بچے کو وہ لوری نہیں سنے گی، اور وہ اس سے ہٹ کے جو دنیاوی کوئی ہیرو ہے وہ اسے تو ایڈاپٹ کر لے گا، لیکن جو اصل اس کی زندگی کا ہیرو ہونا چاہیے ہر میدان میں، وہ اسے ماں کی آغوش سے ہی لوری میں نہیں سنایا جائے گا. تو پھر وہی ہمیں مسلمان نظر آئے گا جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی روح تو اسلام سے خالی ہے، صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے. آج آپ یہ دیکھیں، ہمارے بچے کارٹونز پہ لگ گئے ہیں. اس کارٹونز میں اسپائڈر مین ہے، سپر مین ہے. مولا علی علیہ السلام سے بڑا سپر مین کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے بچوں کو ہم نے نہ ان سب چیزوں میں ہم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ان کارٹونز کو یہاں بلاک نہیں کیا گیا. اب وہ بچے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. کسی بچے سے پوچھ لیں وہ نہیں کہے گا کہ میں اچھا انسان بنوں گا، یا میرا جو ہے وہ اچھا کردار ہوگا اور میں کوئی اچھی چیز بنوں گا. بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بچے جو ہے اسپائڈر مین بنیں گے، سپر مین بنیں گے. بچے کارٹونوں کی ساری چیزیں جو ہے وہ بننا چاہیں گے، لیکن اگر ان سے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھے تو ان کو نہیں معلوم. نہیں علم
اور اس ان کو میں بھی نہیں میں پتا۔ یہ عرض کروں گا، آج کا میں کہتی ہوں یہ پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے کہ جو شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور بھی فرمائے، ہدیتاً جو ہے منظور فرمائے، کہ جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کے توسط سے علامہ صاحب، کہ آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے جس طریقے سے بتا رہے ہیں، اگر لوگ اس کو فالو کر لیں اور اس چیز کو سمجھ جائیں، اس واقعے کو سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، تو شاید یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ۔ اب دیکھیے جیسے آپ نے بات کی کہ وہ جو مغرب سے کارٹون یہاں پہ امپورٹ ہو رہے ہیں، جی، در حقیقت ہم بچوں کو وہ تو دکھا رہے ہیں، ہمیں اس کا الٹرنیٹ سوچنا چاہیے۔ اگر ہم صرف اس کی بندش کر دیں تو یہ حل نہیں ہوگا۔ بچے پھر بھی چوری چھپے اب اس قدر سوشل میڈیا پہ اب تو آن ہو ان کی چکی ہے رسائی نا، ہے یہ کہ تو وہ پہلے پہنچ سوچنا سکتے تھا، ہیں۔ بالکل۔ ہمیں اس کا متبادل انہیں دینا چاہیے۔ ہمیں جو اپنے ہمارے تاریخ اسلام کے اصل ہیرو ہیں، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جیسے، جو شہدائے کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسے، خواتین میں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ہستی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ظالم کو اس کے دربار میں جا کے للکارا ہے، ہمیں اپنی سٹوریز میں، ہمیں اپنے کارٹونز میں اور ہمیں اپنی موویز میں ان کیریکٹرز کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر مثلا میں کہہ دوں کہ آپ نے فلاں مووی نہیں دیکھنی تو میں نے اس کے متبادل بچے کو کیا دیا ہے؟ میں اسے کہہ دوں آپ نے وہ والے کارٹون سپر مین کے نہیں دیکھنے تو میں نے اس کے متبادل اسے کیا دیا ہے؟ ہم لوگوں کو جو اس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے یا اس شعبے سے وابستہ ہے، انہیں اس زاویے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان بچوں کی گرومنگ کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے انہیں اپنے حساب سے، اپنا پروفیشن سے کیا کچھ مہیا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں چاہوں گی کہ ان کی شجاعت اور بہادری کا جو یہ ایک قصہ آپ نے سنایا، کہ جہاں یہ آخری مرحلہ تھا کہ جو ان کی برداشت تھی کہ ایک عورت کو جو ہے وہ اس کے بچہ بہت معصوم تھا اور اس کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں وہاں پر، کہ اب تو مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام جو ہے وہ کرنے لگے۔ اب یہ قیامت تک جو سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے بچنے کے اور ایسے لوگوں سے بچنے کے کوئی ہمیں طور طریقے بھی سمجھائے، میں چاہوں گی کہ وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم ایسے لوگوں سے جو منافقین جنہیں کہا جا سکتا ہے، حاسدین جنہیں کہا جا سکتا ہے، کہ ایسے لوگ ہیں، ان سے بچنے کا مولا علی علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ طریقہ کار بتایا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے جو مولا کائنات نے بتایا کہ جب بھی ان منافقین اور خوارج کا فتنہ سر اٹھائے تو ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، صحیح ڈٹ جانا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ان کے نزدیک مسلمان کے جان مال ناموس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور ہم نے کئی اسلامی ممالک میں یہ دیکھا ہے کہ کیسے مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، کیسے مسلمانوں کی جان کو انتہائی ارزاں سمجھا گیا۔ پہلا جو آپ نے اصول دیا کہ ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ سخت سے سخت رد عمل دکھانا ہے، اور آپ نے طاقت کے بلبوتے پر یہ فتنہ روکنا ہے۔ اگر آج کے مسلمان حکمران یہ سمجھیں کہ ہم انہیں کچھ روشن سبز باغ دکھا کے حکومت کا ایک حصہ دے دیں اور انہیں شریک کر لیں اور کہیں یوں ہم امن لے آئیں گے، نہیں، جب آپ ان سے تھوڑا ہاتھ کھینچیں گے وہی یہ بد امنی پھر دوبارہ سے پھیلائیں گے۔ قرآن پاک میں صاف اور واضح الفاظ میں ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، منافقین ہیں، یہ کافر جو لوگ ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے تو ہم کون سی دوستیاں گانٹھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں تو اللہ کا حکم آ گیا دوست نہیں ہے، تو جو دوست نہیں ہے آپ اس کے ساتھ، لیکن اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں تو ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا گیا، تو کیا ہمیں یہ اب اس میں جو ہے وہ کافر بھی شامل تھے اور اس میں جو ہے وہ اور بھی لوگ شامل تھے کہ جن کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا گیا، تو یہ کن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور کہاں پہ ڈٹ جانا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہم۔ یہاں کنفیوژن ہے، مس کنفیوژن ہے، اس کو ذرا ڈسکرائب کر دیجیے۔ قرآن مجید نے یہ بھی واضح کہا ان جنح للسلم فجنح لها، اگر یہ غیر مسلم امن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہوں۔ صحیح، یعنی ایک وہ غیر مسلم کہ جو ہمارے ساتھ معاہدے کر رہا ہے اور وہ امن و سلامتی کرتا ہے، ہمارے اسلامی ممالک کے اندر سازشیں نہیں کرتا، ایسے گروہوں کو پروان نہیں چڑھاتا جو یہاں بدامنی پھیلائے، اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ پرامن طور پہ چلیے۔ لیکن جو اسلام کے خلاف علل اعلان جنگ کرتا ہے، جو اسلامی ممالک کے اندر سازشیں اور ایسے گروہ تشکیل دیتا ہے جس سے مسلمان ممالک کی سرحدوں کو کمزور کیا جائے اور ان کی اقتصادی جو طاقت ہے اسے کمزور کیا جائے، تو اسلام واضح
واضح طور پہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ اعلان جنگ کریں۔ اب اسی لیے اسلام نے دو کہا، ایک کافر ذمی ہوتا ہے، ایک کافر حربی ہوتا ہے۔ کافر ذمی کو جو اسلامی مملکت میں رہتا ہے اس کے جان مال ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت پہ ہے۔ دوسرا کافر حربی ہے جس نے اسلام کے خلاف علی اعلان جنگ کہا ہے صحیح کہ وہ مسلمانوں کو جہاں بھی ملا نقصان پہنچائے گا، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسے کافروں کے بارے میں ہوشیار رہیے۔ اب دیکھیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی آپ نے شجاعت کی طرف چونکہ اشارہ کیا، میں کہتا ہوں کہ وہ جتنے بڑے شجاعت اتنے بڑے سخی بھی تھے۔ آپ کی شجاعت کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں اور آپ نے زرہ اپنے سینے پہ پہنی ہوتی ہے، پیچھے زرہ نہیں پہنتے۔ آپ نے کہا پشت پہ زرہ وہ پہنتا ہے جس نے کبھی میدان سے بھاگنا ہو، علی کبھی میدان سے فرار نہیں ہوتا۔ اور پھر لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ جس گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں جنگ میں وہ انتہائی لاغر اور نحیف کمزور ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں طاقتور گھوڑا اس لیے لوں کہ جو میں نے میدان سے فرار ہونا ہے۔ آپ نے کہا نہ میں کبھی میدان سے فرار ہوتا ہوں، اور اس سے بڑی آپ کی سخاوت دیکھیے اور شجاعت، کہتے ہیں کبھی نہ میں نے بھاگتے ہوئے کسی میدان سے کافر یا منافق کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے تعاقب کیوں نہیں کرتے میدان سے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ وہ شخص میدان سے میرے سامنے سے بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور کہا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اسے خالی واپس لوٹا۔ سبحان اللہ، چاہے وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، بے شک چاہے وہ جو ہے وہ کسی غلط ارادے سے جو ہے وہ کیوں نہ آیا ہو، اگر وہ وہاں سے ہٹ گیا ہے، چلا گیا ہے، تو اسلام بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی خود ایک سٹیپ پیچھے ہو گیا ہے تو آپ بھی پیچھے ہو جائیں، جنگ کی طرف مت جائیں۔ لیکن اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے کووڈ-19 کی یہ سچویشن، یہ حالات جو یہ گزرے ہیں، یہ معاملات جو گزر رہے ہیں، اس میں جو سلسلہ یہ چل رہا ہے، یہ پریشانی کا جو عالم ہے، جو بھارت گئی ہیں، ایمبولینسز گئی ہیں، آکسیجن سلنڈرز گئے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ کیا ہے، تو وہاں پاکستان زندہ آباد کے جو ہے وہ نعرے لگائے گئے، ساری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا نے دیکھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ میں نے علی کے نعرے بھی سنے، اور مولا علی کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ماننے والے بھی وہاں پہ موجود ہیں، مسلمان تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہندوؤں نے جو بات کی کہ ان کا جو نبی ہے، انہوں نے جو ان کو درس دیا ہے محبت کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا تکلیف میں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مشکل دور ہے، انہوں نے یہ مشکل دور جو ہے وہ نکال لیا اپنا، کیا ہمیں یہ آرڈرز ہیں کہ ہم ایسا کریں؟ اور اگر یہ چیز ہم پہ ہی الٹی پڑ جائے تو ایسا بھی کچھ جو ہے وہ سلسلہ ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے انہیں ایک دستاویز دی، اور جس میں سارے آپ نے حکمرانی کے اصول بیان کیے کہ وہاں پہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے۔ اس میں آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا جب آپ وہاں جائیں گے وہاں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، مختلف ادیان، مذاہب، مسالک کے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو الناس صنفان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، اما نذیر لک فی الخلق او اخ لک فی الدین، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہوتا ہے تم جیسا مسلمان، او نذیر لک فی الخلق، یا وہ خلقت میں تم جیسا ہے، آپ انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے، انسانی ہمدردی کی بنا پہ جیسا کہ ہم نے کیا، ہمیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں یہاں تک کہتا ہے اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو آپ نے جنگ کے دوران بھی جو عورتیں ہیں، جو ضعیف ہیں، جو دیگر مذاہب کے مذہبی پیشوا ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ جنگ میں بھی اسلام ہمیں اصول دیتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ نے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف جو جنگ میں آپ کے مقابلے آیا ہے صرف اسی پہ آپ ہاتھ اور ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام کا پیغام یہاں تک ہے، بے شک بالکل صحیح ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہوں گی کچھ پیغامات جو ہم تک پہنچنے چاہیے، ہم تک پہنچتے بھی ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم شاید اس طرح سے اچھے سچے اور پکے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ عادت ہمیں کیسے پڑے گی؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم خود شعوری طور پر مولائے کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آدھے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا ایک پروگرام ٹی وی چینل پہ دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری روح کے اندر وہ جذبہ آ گیا ہے جو مولائے متقیان ہمیں دینا چاہتے تھے۔ نہیں، ہم شعوری طور پہ پہلے خود اپنے آپ کو اس علم سے وابستہ کریں جو امیر المومنین دینا چاہتے تھے۔ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو مولائے متقیان کے دروازے پہ آئے سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو علم کے ساتھ
وابستہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری اہم چیز جو آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا امام حسن اور حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے، اور در حقیقت ساری انسانیت کو وہ پیغام دیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ہر ظالم کے دشمن بن کے رہو اور ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ اگر ظلم کشمیر پہ ہو تو ہمیں وہاں بھی مذمت کرنی چاہیے، اگر ظلم برما میں ہو تو ہمیں وہاں بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ظالم کی مذمت کرتے ہوئے اس کا عقیدہ سوچ نہیں دیکھنی چاہیے، اور مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے بھی اس کا عقیدہ یا سوچ نہیں دیکھنی چاہیے۔ مظلوم دنیا میں جہاں بھی بستا ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے آواز بلند کرو، اور ظالم جہاں پر بھی ہو اس کی مذمت کرو۔ پوری دنیا خاموش رہی، کشمیر میں ظلم ہوتا رہا، ہو رہا ہے۔ بربریت کا ایسا دور اور ایسی تاریخ جو ہے وہ دنیا میں کبھی رقم نہیں ہوئی جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے، جو بھارت میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو سیریا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، شام میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہر جگہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اذیت اور تکلیف پہنچا کے بار بار یقین کو ڈگمگایا گیا کہ شاید یہ اسلام جو ہے وہ، کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ اگر پڑھیں تو کہہ دیا گیا کہ مسلمان اگر اکٹھے ہو گئے تو کافر نہیں بچیں گے۔ اب کافروں کو یہ ڈر ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، اور یہی پرابلم ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہو رہے۔ ایک بڑی اسلامک کنٹری جو ہے وہ اگر اس پر جو ہے ڈیسیژن لے لے اور بین کر دی جائیں تمام وہ چیزیں کہ جو بربریت اور ظلم کا جنہوں نے بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، میں کہتی ہوں 10 دن کی بھی گیم نہیں ہے، کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ اسلامی ملک کے اندر ہی اسلام کے نام پر تنظیم کو وجود میں لایا جاتا ہے، اور وہ اسلامی مملکت کو کمزور کرتی ہے۔ پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے کچھ اسلام کے نام پہ تنظیموں کو پروان چڑھایا گیا، افغانستان میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا، پھر عراق میں یہی کھیل کھیلا گیا، شام میں یہی کھیل کھیلا گیا، لیبیا میں کھیلا گیا، اور پھر یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب لبنان میں ہی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کا سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا دشمن کوئی تیسری طاقت ہے جو ہم مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے۔ وہ مسلمان کے ایک گروہ کو کہے گا ہم آپ کے حمایتی ہیں، دوسرے کو کہے گا ہم تمہارے حمایتی ہیں۔ ان دو مسلمانوں کو لڑوا کے ان کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے، ان کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس دن مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ہماری دشمن کوئی تیسری طاقت ہے، پھر وہی بات جو آپ نے کہا، پھر مسلمان یہ سوچیں گے کہ جو بھی اسلام کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، ہم مل کے اسلامی ممالک اس کا بائیکاٹ کریں گے کہ ہمارے پاس جو معدنی وسائل ہیں ہم اس کے ذریعے ان کی شہرت کو کاٹیں گے۔ لیکن وہ جو چند ابھی اس پوائنٹ تک نہیں پہنچے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بلکہ ہم وہ استعماری اور استکباری طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے فیصلے کرنے کی بھی آزادی ہمیں نہیں ہے، بلکہ ہم فیصلے بھی انہی کی مشاورت اور مرضی سے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور جس دشمن نے یہ پلاننگ کی ہے اس کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ممبر پر جو ہے وہ امام علی علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، اذان بھی دینی ہے، اور جو ہے وہ اپنی تمام عبادات بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو اس نے دیکھیے کہ وقت کون سا تلاش کیا کہ اللہ کے آگے ہی یہ سر جھکے گا، اس کے علاوہ اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ایسے فرنٹ سائڈ سے جو ہے وہ وار کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ یہ دشمن کی بزدلی تھی، دشمن بھی جانتا تھا کہ مولا متقیان اتنے شجاع ہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں یا مولا متقیان کو عام حالت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی اس دشمن اور قاتل کو بھی انتظار تھا کہ مولا متقیان مسلح عبادت پہ آئیں اور اپنا سر جب خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں گے تو پھر میرے لیے ممکن ہے کہ میں ان کے سر پہ وار کر سکوں۔ اب یہ تبھی سے شروع ہو گیا نا کہ دشمن کا پیٹ پیچھے وار کرنا، ایسا ہی یہ جملہ وہیں سے جو ہے وہ نکل آیا کہ ایک دشمن جو ہے وہ آپ کی پیٹ کے پیچھے وار کرتا ہے، کیونکہ دشمن میں کبھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو فرنٹ سائڈ سے جو ہے وہ مار دے۔ اگر آپ اتنے طاقتور ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ آپ جو ہے پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا، پاسبل نہیں کہ آپ کی جو ہے وہ جگہ کوئی لے سکتا ہو یا آپ کو جو ہے وہ ذرا سا بھی ہلا دے۔ جو بھی وار کرے گا وہ پیٹ کے پیچھے ہی کرے گا، اس لیے کہ جو پنجتن پاک علیہ السلام کا ماننے والا ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ جیسے یہ میدان سے فرار نہیں ہوتا تھا، ان کا ماننے والا بھی دشمن کو پشت نہیں دکھاتا، ہمیشہ وہ کرار ڈٹ کے میدان میں رہتا ہے۔ جیسے پنجتن پاک علیہ السلام سخی تھے، ان کا ماننے والا بھی کسی کو اپنے در سے خالی واپس نہیں بھیجتا۔ جیسے پنجتن پاک علیہ السلام علم کے دریا بہاتے تھے، ویسے ان کا ماننے والا بھی اپنی زندگی کو علم کا محور و مرکز بناتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آج ہم ان سب چیزوں سے ہم علم سے دور ہیں،
بیسکلی علامہ صاحب جو میں نے کنکلوژن نکالا، میں ایک ماہر نفسیات بھی ہوں، ایک اینکر پرسن بھی ہوں، پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو ہر چیز کے لیے علم ہونا چاہیے۔ ہم بڑے بڑے فروں پہ لکھ لیتے ہیں، سوال بھی لکھے ہوتے ہیں، اس میں تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ایک دن پہلے رٹے لگ رہے ہوتے ہیں، کل جا کے اس ٹاپک پہ پروگرام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹینشن پڑی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ کو کمانڈ ہو اور آپ اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر بیٹھے اور آپ کی عمل بھی ہو اور علم بھی ہو، تو پھر آپ کو فروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 100% آپ نے ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں پورے عمل کے ساتھ، پورے جو ہے وہ اس کی تصدیق کے ساتھ، تو یہ آپ کا علم ہے جس نے آپ کو اتنی بڑی شخصیت بنا دیا۔ تو اگر ہم علم سے مستفید ہو جائیں تو میں چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام کا کوئی پیغام جو علم کے حوالے سے وہ آپ ضرور دیجیے۔ دیکھیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم لوگ علی کو کھو دو۔ اور آپ نے فرمایا میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، یعنی آپ نے 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دیا کہ اگر کوئی 1400 سال بعد آسمان پہ اور دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کر لے تو اسے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں 1400 سال پہلے بتا رہا ہوں آسمان کی طرف بھی راستے جاتے ہیں، تو انسان کو صرف زمین تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسے اور سیاروں تک پرواز کرتے ہوئے وہاں پر زندگی تلاش کرنی چاہیے۔ اور در حقیقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا علم کا، اگر ہم اس علم سے وابستہ ہو جائیں تو مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پہلی صف میں نظر آئیں گے۔ اگر آج ہم غیر مسلم کو پہلی صف میں بعض علم کے میدانوں میں دیکھتے ہیں تو اس لیے کہ ہم نے علم کو محدود کر دیا ہے۔ یہ نہیں رسول نے فرمایا کہ میں علم کے کسی خاص شعبے کا شہر ہوں اور حضرت علی علیہ السلام علم کے خاص شعبے کا دروازہ ہے، نہیں، کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی علم کے شعبے ہیں، ان تمام علوم کا شہر اگر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس کا در امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تو ہمیں رسول خدا اور مولائے متقیان سے محبت، عقیدت لامحدود اور جو ان کے ساتھ عشق کا ہم سے تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم علم کے ساتھ وابستہ رہیں اور ہماری پہچان دنیا میں علم۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز نے آپ سے جس طریقے سے ہمارے تمام ناظرین کو جو ہے مولا علی علیہ السلام کی شجاعت، بہادری کے جو قصے بھی سنائے، اور آج ہم نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو اس تاریخ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے آگے ڈٹ جانا پڑتا ہے۔ دشمن سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ وہ آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کر کر آیا ہے۔ صرف اللہ کی طاقت، اللہ کا فضل آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے تعلقات کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طرح جوڑ لیجئے کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، بس اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے دوستی کر لیں گے تو پھر آپ کو بندوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک چیز بس اپنے پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں آپ، بس پھر زندگی میں آپ کبھی ہاریں گے نہیں، اور آپ کو کہیں پر بھی کسی میدان میں جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچے گی کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی اور اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ اس جملے میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے، کل صبح ایک نئے انداز، نئے بات، نئے آغاز کے ساتھ اور رمضان المبارک کے خاص بابرکت مہینے کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔